क्या हुआ? अचानक नेग्रो मुलाजिम की आवाज़ सुनाई दी। वो शायद गोलियों के धमाके और स्टार की चीख सुनकर इधर आ गया था। फ़ोन करो, पुलिस को फ़ोन करो, डॉक्टर मिन्हास ने चीखते हुए कहा। और नेग्रो मुलाजिम तेज़ी से वापस पलटा ही था कि कैप्टन शकील ने उस पर छलांग लगा दी और दूसरे ही कदम पर उसने नेग्रो मुलाजिम को पठानी देकर नीचे गिरा दिया। डॉक्टर मिन्हास ने खुद भी भागने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे तनवीर का मुक्का चला और डॉक्टर मिन्हास लहराता हुआ फर्श पर जा गिरा। तनवीर का एक ही मुक्का उसके लिए काफ़ी हो गया था। स्टार कनपट्टी पर ठोकर खाकर एक लम्हे के लिए बेहिस्सा हो गया था और उसी लम्हे वो मार खा गया। सफदर ने उसे बाजू से पकड़कर एक जोरदार झटका दिया और वो उछलकर मुंह के बाद अंदर कालीन पर आ गिरा। इसके हाथ पैर बांधो, इस नीग्रो और डॉक्टर के साथ भी यही काम करो, ये यहाँ के ज़्यादा वफादार बन रहे हैं, इमरान ने कहा। और फिर चंद ही लम्हों में स्टार के साथ साथ नीग्रो और डॉक्टर भी बांध लिए गए। नीग्रो और डॉक्टर दोनों बेहोश पड़े हुए थे, जबकि स्टार अभी तक मुसलसल जदोजहद कर रहा था। इसे उठाकर सोफे पर बिठा दो, इमरान ने हुक्म दिया और सफदर ने उसे उठाकर एक सोफे पर बिठा दिया। तुम चाहते क्या हो? स्टार्क ने भिंचे भिंचे लहजे में कहा। मैं इंटेलिजेंस चीफ हूँ, तुमने आने से इनकार किया था तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ ना सही यहीं बुला लूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओ मगर स्टार कुछ कहते कहते अचानक रुक गया। बोलो, और तुम ये भी बताओगे कि तुम हमें देखकर वापस क्यों जा रहे थे, जबकि इससे पहले हम में से किसी की शक्ल तुमने नहीं देखी थी, इमरान ने कहा। मुझे बस अचानक खतरे का एहसास हुआ था, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? स्टार्क ने संभले हुए लहजे में कहा। सुनो स्टार्क, मुझे मालूम है कि तुम हल्का मौत सेंटर के इंचार्ज हो और हाली हुली इंचार्ज भी नहीं हो, बल्कि तुम हल्का मौत के हेडक्वार्टर, जो कि जज़ायर फिजी की खुफिया चट्टानों के अंदर है, तमाम सामान भी सप्लाई करते हो। तुम्हें यकीनन हेडक्वार्टर से हमारे मुतालिक इत्तलात भी मिल चुकी होंगी और जिस तरह तुम हमें देखकर भागने लगे थे, उससे जाहिर होता है कि तुम हमारी तादाद या कम अज़ कम हमारे मौजूदा हुलियों से भी वाकिफ़ हो चुके हो। क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, लेकिन स्टार खामोश रहा, उसने कोई जवाब ना दिया। उसी लम्हे डॉक्टर मिन्हास के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर मिन्हास को सीधा करके सोफे पर बिठा दो, बेचारा हामहा इस्तेमाल कर लिया गया है, इमरान ने मुड़कर कैप्टन शकील से कहा और कैप्टन शकील ने उसे उठाकर सोफे पर बिठा दिया। डॉक्टर मिन्हास के चेहरे पर शदीद नफरत और गुस्से के आसार नुमाया थे। तुमने मेरे इत्मीनान को धोखा दिया है इमरान, मैं इस बात का कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकता था, डॉक्टर मिन्हास ने बड़े जले कटे लहजे में कहा। ज़्यादा कोनैन चबाने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर, मैं तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं कहूँगा। मुझे दरअसल उससे मिलना था। जब तुमने स्टार के मेहमान आने का जिक्र किया तो मैं चौंक पड़ा था। बहरहाल बेहतर यही है कि तुम खामोश रहो और सिर्फ तमाशा देखो, वरना स्टार्क से पहले तुम्हारे सीने में भी गोलियां तो उतर सकती हैं। इमरान का लहजा बेहद तलख था और डॉक्टर मिन्हास होंठ चबाकर रह गया। हाँ तो मिस्टर स्टार्क, अब तुम मुझे वो स्पेशल वे बताओगे जिसके ज़रिए तुम हेडक्वार्टर में सामान सप्लाई करते हो, इमरान ने मुड़कर स्टार्क से मुखातिब होकर कहा। तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है, मैं किसी हल्का मौत को नहीं जानता, मैं तो एक शरीफ कारोबारी आदमी हूँ, स्टार्क ने मुंह बनाते हुए कहा। हवाले के लिए इतना बता देता हूँ कि वेस्टर्न कार्बन के एक साइंसदान जरनैम को फारगर ने अगवा किया और फिर उसे तुम्हारे पास पहुंचा दिया गया कि तुम स्पेशल वे से उसे हेडक्वार्टर पहुंचा दो। क्या इतना हवाला काफ़ी है? इमरान ने कहा। ओ तो तुम इस तरह मुझसे वाकिफ़ हुए, ठीक है, मैं हल्का मौत के सिडनी सेंटर का इंचार्ज हूँ, लेकिन अगर तुम ये समझो कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा तो तुम्हारी ये भूल है, स्टार्क ने इंतहाई मजबूत लहजे में जवाब देते हुए कहा। सुनो स्टार्क, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे पाकिस्तान से चले हुए काफ़ी अरसा हो गया है और मैं जल्द से जल्द तुम्हारी इस यहूदी तंजीम का खात्मा करके वापस जाना चाहता हूँ, इसीलिए अगर तुम मेरे साथ ताउन करो तो इसी में तुम्हारा अपना फ़ायदा है, वरना मालूमात तो बहरहाल मैंने हासिल कर ही लेनी है, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। यहूदी तंजीम? क्या कह रहे हो? क्या ये यहूदी है? डॉक्टर मिन्हास जो होंठ बेंचे बैठा हुआ था, इमरान की बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। ये ना सिर्फ खुद यहूदी है, बल्कि एक ऐसी खौफनाक यहूदी तंजीम के सेंटर का इंचार्ज है जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के कत्ल का मंसूबा बनाया हुआ है। इस तंजीम को हल्का मौत कहा जाता है, वर्ल्ड जूश ऑर्गेनाइजेशन, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ओ तो ये हल्का मौत का आदमी है। ओ इमरान, अगर ऐसी बात है तो फिर बहैसियत मुसलमान मुझे इससे कोई हमदर्दी नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। मैं एक बार उसके मेहमान खाने में रह चुका हूँ। मैंने वहाँ एक मशीन इत्तेफाक से देख ली थी जिस पर मुझे बेहद हैरत हुई थी। ये मशीन एक जदीद तरीन कंप्यूटर है, एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी भी चीज़ को बर्क़ी लहरों में तब्दील करके कहीं और ट्रांसमिट कर देता है। मेरे पूछने पर यह टाल गया और बाद में मुझे भी ख्याल ना रहा, डॉक्टर मिन्हास ने कहा। तो ये है स्पेशल वे, अब मैं समझ गया, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसने बड़े इत्मीनान से जेब से रिवॉल्वर निकाला और बड़े सर्द मेहर अंदाज में उसकी नाल स्टार्क की कनपट्टी से लगा दी। उसका अंदाज ऐसा सर्द था कि स्टार्क जैसे आदमी का जिस्म भी कांपने लग गया। वो समझ गया कि इमरान अब उसे मारना चाहता है। ठट ठट, ठहरो, रुक जाओ, मुझे मत मारो मुझे, स्टार्क बुरी तरह चीख पड़ा।
اب تمہاری ضرورت باقی نہیں اسٹارک، اور میں نے پہلے کہا تھا کہ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ ٹھہرو، تم غلط سمجھے ہو، وہ مشین تو میں نے ہیڈ کوارٹر پہنچانے کے لیے وہاں رکھی ہوئی تھی، ہماری تنظیم کی خفیہ لیبارٹری نے اسے تیار کیا تھا، اسٹارک نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ تم اب مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن عمران نے ٹریگر پر انگلی کو مضبوطی انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، یقین کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں، اسٹارک نے اور زیادہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ چلو کر لیا یقین، آگے بولو مگر جلدی، میں صرف 3 تک گنوں گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک کہہ دیا۔ ہیڈ کوارٹر میں سامان جانے اور پہنچانے کے لیے U2 آبدوز استعمال کی جاتی ہے، مہمان خانہ ساحل سمندر پر بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر ایک خفیہ مقام پر وہ آبدوز موجود ہے، یہ آبدوز مکمل طور پر کمپیوٹر کنٹرول ہے، اسے صرف سٹارٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ خود بخود ہیڈ کوارٹر پہنچ کر اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ ہیڈ کوارٹر کا خفیہ دروازہ آبدوز کے اندر موجود کمپیوٹر سے ہی کھلتا ہے، اسٹارک نے جلدی سے کہا۔ لیکن کوئی نہ کوئی چیکنگ سسٹم تو بہرحال رکھا ہی گیا ہوگا، عمران نے پوچھا۔ ہاں، یہ آبدوز صرف ایک کوڈ لفظ کے دہرانے سے چلتی ہے، یہ کوڈ لفظ بھی صرف میری زبان سے نکلنے پر کمپیوٹر اوکے کرتا ہے، ہیڈ کوارٹر میں داخلے سے پہلے کمپیوٹر دوسرا کوڈ طلب کرتا ہے، اسٹارک نے کہا۔ کیا الفاظ ہیں، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ میں اگر بتا بھی دوں تب بھی یہ تمہارے لیے بیکار ہیں، اسٹارک نے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ مطلب یہ کہ تمہاری موجودگی ضروری ہے، چلو ایسے ہی صحیح، ہم تمہاری رہنمائی میں ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو جائیں گے، ویسے تم یہ کوڈ بتا تو دو، عمران نے قدرے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، اس کی جلاہٹ عروج پر تھی، جیسے اسٹارک کو زندہ رکھنا اس کی مجبوری تھی۔ میرا نام ہی کوڈ ہے، پہلے صرف اسٹارک، اور ہیڈ کوارٹر میں داخلے کے وقت اسٹارک ایلفرڈ پورا نام، اسٹارک نے یوں مسکراتے ہوئے کہا جیسے اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھ کر عمران کو شکست دے دی ہو۔ ارے یہ تو بالکل ہی آسان سا کوڈ ہے، ان الفاظ کا بولنا کون سا مشکل ہے جس کے لیے تمہیں ساتھ گھسیٹا جائے، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ٹریگر دبا دیا، ایک دھماکے کے ساتھ ہی اسٹار کی کھوپڑی ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ ڈاکٹر منہاس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ ڈاکٹر اور نیگرو کی بندشیں کھول دو، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور ڈاکٹر نے آنکھیں کھول دیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر ظالم بھی ہو سکتے ہو، تم نے کسی سفاک قاتل کی طرح اس بندے ہوئے آدمی کی کھوپڑی اڑا دی ہے، ڈاکٹر نے بے اختیار جرجری لیتے ہوئے کہا۔ یہ آدمی نہیں ہے ڈاکٹر، بلکہ ایک ہونہوار درندہ ہے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کروڑوں بے گناہ اور معصوم انسانوں کو کھانے والا ہونہوار درندہ، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر اور اس کے ملازم کی بندشیں کھول دی گئی تھیں، نیگرو ملازم بھی اب ہوش میں آ چکا تھا، لیکن اسٹار کی موت پر اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اب تو مجھے اس مہمان خانے تک لے چلو گے ڈاکٹر، عمران نے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ دیکھو عمران، میں نے اس ملک میں رہنا ہے، تم تو کام کر کے چلے جاؤ گے، لیکن میرے لیے یہاں رہنا عذاب بن جائے گا، ڈاکٹر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ چلو ایسا کرو کہ مجھے مہمان خانے کا محل وقوع ہی بتا دو، اور اس کے اندر سیکیورٹی کا انتظام اور مکانیت سب کچھ تفصیل سے بتا دو۔ میں خود ہی اس آبدوز کو ڈھونڈ نکالوں گا، عمران نے کہا، اور ڈاکٹر نے سر ہلا دیا۔ اس نے جلدی سے ایک الماری سے کاغذ نکالا اور پھر اس پر مہمان خانے کی اندرونی مکانیت کی پوری تفصیل ایک نقشے کی صورت میں بنانے لگا۔ اس کے بعد اس نے اس کا محل وقوع اور اس کے اندر موجود ملازموں وغیرہ کی تفصیل عمران کو بتا دی۔ اوکے، اب تم مطمئن رہو، میں اسٹار کی لاش ساتھ لے کر جاؤں گا، اس نیگرو کو تم سنبھال سکتے ہو ٹھیک، ورنہ کہو تو اسے بھی ساتھ لے جاؤں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، یہ میرا وفادار ملازم ہے، کبھی زبان نہیں کھولے گا، ڈاکٹر منہاس نے کہا۔ اور عمران نے جلدی سے سر ہلا دیا، پھر اس نے اپنے بیگ میں سے میک اپ باکس نکالا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو وہ پوری طرح اسٹار کے میک اپ میں تھا۔ اسٹار کے کپڑے تو خراب ہیں، مجھے کوئی اور سوٹ دے دو، عمران نے ڈاکٹر سے کہا، اور ڈاکٹر اسے اپنے وارڈروب کے پاس لے گیا جس میں بے شمار سوٹ ٹنگے ہوئے تھے۔ عمران نے ایک سوٹ منتخب کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ نئے سوٹ میں ملبوس ہو چکا تھا۔ آپ سب لوگ یہیں ٹھہریں گے، میں اسٹار کی کار میں پہلے خود اس مہمان خانے میں جاؤں گا، پھر مناسب موقع دیکھتے ہی یہاں ٹیلی فون کر کے تمہیں وہاں بلوا لوں گا، عمران نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اسٹار کی جیبوں سے سارا سامان نکال کر اپنی جیبوں میں منتقل کر لیا۔ اس لاش کا کیا ہوگا، ڈاکٹر نے چونکتے ہوئے کہا۔ تنویر، تم اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گٹر میں بہا دینا، عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، اور تنویر نے یوں سر ہلا دیا جیسے یہ اس کے لیے معمولی سا کام ہو۔ یہ اسٹار کہاں سے آیا تھا، کوئی اتا پتہ تو بتاؤ، عمران نے کمرے سے باہر آتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا۔ اسٹار کلب کی اوپری والی منزل میں ہی اس کا دفتر اور رہائش گاہ ہے، اور اسٹار کلب پام بیچ پر ایک بڑی اور خوبصورت عمارت میں قائم ہے۔ اس پر اسٹار کلب کا نیون سائن موجود ہے، ڈاکٹر منہاس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ باہر پورچ میں سرخ رنگ کی ایک سیڈان کار موجود تھی، عمران نے اسٹیئرنگ کا دروازہ کھولا اور جیب سے چابی نکال کر اس نے اگنیشن میں لگائی۔ نیگرو ملازم نے بھاگ کر پھاٹک کھولا اور عمران ڈاکٹر منہاس کو سلام کرتا ہوا تیزی سے کار کوٹھی سے باہر لے آیا۔ ابھی اس نے کار کو کچھ ہی دور بڑھایا ہوگا کہ اچانک ایک دیوار کی آڑ سے ایک دبلا پتلا لیکن ہاسا اسمارٹ نوجوان تیزی سے باہر نکلا۔
اس نے عمران کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ عمران سمجھ گیا کہ وہ اسے بحیثیت اسٹار ہی روک رہا ہے۔ عمران نے کار ایک سائڈ پر کر کے روک دی۔ باس آپ نے بہت دیر لگا دی، میں تو اب اندر آنے ہی لگا تھا۔ نوجوان نے سائیڈ سیٹ کا دروازہ کھول کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کچھ باتیں ایسی تھی کہ وقت کا خیال نہیں رہا تھا۔ عمران نے اسٹار کے لہجے میں کہا۔ باس، میں نے دفتر فون کیا تھا تو وہاں سے پتہ چلا کہ آپ ڈاکٹر منہاس کے پاس گئے ہیں اور میں اس پر چونک پڑا۔ نوجوان نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ عمران نے واقعی چونکتے ہوئے پوچھا۔ باس، میں نے مارسلانو سے ان کاروں کے نمبر حاصل کر لیے تھے جو اس نے کوٹھی میں چھوڑی تھی، اور جب میں کوٹھی میں گیا تو وہ دونوں کاریں غائب تھیں۔ چنانچہ میں سمجھ گیا کہ وہ گروپ ان کاروں میں نکلا ہے۔ میں نے اپنے آدمی ان کاروں کی تلاش میں لگا دیے تھے۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ دونوں کاریں سینٹرل سینما کے قریب پبلک پارکنگ میں موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سینٹرل سینما اسی سڑک پر ہے۔ اس کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ آپ اچانک ڈاکٹر منہاس سے ملنے گئے ہیں تو میں چونک پڑا، کیونکہ ڈاکٹر منہاس بھی اسی علاقے میں رہتا ہے اور پاک ایشیائی ہے۔ نوجوان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران اس کی ذہانت پر دل ہی دل میں داد دینے لگا۔ او تو تمہارا مطلب تھا کہ وہ گروپ ڈاکٹر منہاس کے پاس کیا ہے؟ یہ بات نہیں، میں بھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ ڈاکٹر اپنے نیگرو ملازم کے ساتھ اکیلا ہے۔ اسے لیبارٹری کے متعلق کوئی ذاتی کام تھا، اسی سلسلے میں اس نے بلایا تھا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تلاش کر لوں گا۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نوجوان نے کہا۔ میں واپس دفتر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ بس ویسے ہی پوچھ لیا تھا تاکہ کوئی اطلاع ہو تو آپ کو دے سکوں، نوجوان نے کہا، اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی، لیکن اس کے ذہن میں ایک خلش موجود تھی۔ اس نوجوان کی آنکھیں اور چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ عمران سے مشکوک ہو گیا ہے، لیکن اس نے اپنا شک کا اظہار نہیں کیا تھا، اور یہی خلش عمران کو تنگ کر رہی تھی۔ عمران کار آگے بڑھا کر لے گیا، اور پھر اچانک اس نے ایک سائڈ گلی میں کار موڑ دی اور اسے روک کر وہ نیچے اتر آیا۔ اب وہ گلی کے کنارے پر آ کر رک گیا۔ چند لمحوں بعد اسی نوجوان کو ایک کار میں اسی گلی کے مقابل ذرا ہٹ کر ایک کیفے کی سائڈ میں نصب پبلک فون بوتھ کے پاس رکتے دیکھا۔ یہ پبلک فون بوتھ لکڑی کا تھا، جس میں صرف ایک سائڈ پر شیشہ لگا ہوا تھا، اور یہ شیشہ عمران کی سائڈ پر نہیں تھا۔ جیسے ہی نوجوان کار سے اتر کر اس بوتھ میں داخل ہوا، عمران گلی سے نکلا اور تیز سے قدم اٹھاتا سڑک پار کر کے اس بوتھ کے عقب میں پہنچ گیا۔ بوتھ کے اوپر کے حصے میں تینوں طرف چکور حالات تھا تاکہ اندر تازہ ہوا آ جا سکے۔ ہیلو، میں فشر بول رہا ہوں۔ سارٹی، میری بات غور سے سنو۔ چیف باس دفتر کی طرف آ رہا ہے۔ مجھے شک ہے کہ یہ اصل باس نہیں ہے، کیونکہ جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا، ایسا لباس میں نے پہلے کبھی باس کو پہنے نہیں دیکھا ہے۔ باس 3 پیس سوٹ اور نیلے رنگ کی ٹائی سے شدید نفرت کرتا ہے، لیکن اس وقت اس نے 3 پیس سوٹ بھی پہن رکھا ہے اور نیلی ٹائی بھی باندھ رکھی ہے۔ تم اچھی طرح چیک کرو، اگر یہ نکلی ہو تو پھر اسے بے بس کر دو۔ نوجوان کی ہلکی سی آواز عمران کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، پھر وہ شاید دوسری طرف سے جواب سنتا رہا۔ میں نے صرف شک کی بات کی ہے، اگر مجھے یقین ہوتا تو میں تم تک معاملہ نہ پہنچنے دیتا۔ ویسے وہ ہر لحاظ سے باس ہے، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میری اس سے ملاقات سڑک پر ہوئی ہے، وہاں میں نے زیادہ گڑبڑ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تم اچھی طرح چیک کر سکتے ہو دفتر میں، فشر نے کہا، اور اس کے ساتھ دوسری طرف سے جواب سن کر اس نے اوکے کہا، اور پھر ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی۔ عمران کھسک کر دوسری سائڈ پر ہو گیا۔ فشر باہر نکلا اور پھر سڑک کی طرف دوسری طرف کھڑی کار میں بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے موڑ جانے کے بعد عمران سائڈ سے نکلا اور بوتھ میں داخل ہو گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر سکے ڈالے اور پھر اسٹار کلب کے نمبر ڈائل کر دیے۔ یہ اسٹار کلب، دوسری طرف سے ایک مترنم سی آواز سنائی دی۔ چیف باس اسپیکنگ، سارٹی سے بات کراؤ، عمران نے اسٹار کے لہجے میں تحکمانہ انداز میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز گونجی۔ سارٹی اسپیکنگ، لہجہ خاصا ٹھیکا تھا۔ سارٹی، میں اسٹارک بول رہا ہوں۔ ابھی فشر سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے اسے کہا تھا کہ میں دفتر جا رہا ہوں، وہ مجھے فون کرے، لیکن اب مجھے اچانک ایک ایمرجنسی پر جانا پڑ گیا ہے۔ اگر فشر کا فون آئے تو اسے کہہ دینا کہ میں خود اس سے رابطہ کر لوں گا، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، لیکن سارٹی کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمران نے لہجے کو اور زیادہ سخت کرتے ہوئے کہا۔ باس، ابھی چند لمحے پہلے ہی فشر کا فون آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ باس جس لباس سے نفرت کرتے ہیں، 3 پیس سوٹ اور نیلی ٹائی، اور باس نے وہی لباس پہن رکھا ہے۔ سارٹی نے جھجکتے ہوئے انداز میں کہا۔ او، فشر کی بات ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر منہاس سے ملنے گیا تھا، اس نے مجھے ایک خصوصی تیزاب کے بارے میں معلومات مہیا کرنی تھی جو میں نے ٹاپ ہیڈ کوارٹر بھیجنی تھی۔ وہ تیزاب چیک کرتے ہوئے میرے لباس پر گر گیا، اسی لیے مجھے لباس تبدیل کرنا پڑا۔ ڈاکٹر منہاس کے پاس یہی سوٹ اور ٹائی تھی، اسی لیے مجبوراً یہی پہننی پڑی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور یس باس، ٹھیک ہے سر، سارٹی نے اس بار مطمئن لہجے میں کہا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ وہ دراصل کچھ وقت لینا چاہتا تھا، کیونکہ فشر کے فون کرنے کے بعد اس نے دفتر جا کر مزید وقت ضائع کرنے کا پروگرام بدل دیا تھا۔ اب وہ سیدھا مہمان خانے پہنچنا چاہتا تھا۔ فون کرنے کے بعد وہ گلی میں واپس آیا، اور چند لمحوں بعد اس کی کار مہمان خانے کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ چیف باس کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ عمران اور اس کا گروپ سڈنی میں آ کر غائب ہو چکا تھا۔ اسٹار کال کا جواب نہیں دے رہا تھا، یہی بتایا جا رہا تھا کہ وہ آفس سے باہر گیا ہوا ہے۔ چنانچہ تنگ آ کر اس نے اسٹار کے نائب فشر کو کال کیا تھا کہ وہ رپورٹ دے۔
آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ اسٹارک چیف باس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد سامنے موجود مشین میں سے ٹو ٹو کی آوازیں نکلیں تو چیف باس نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ آن کر دیا۔ اسکرین پر جھماکے ہوئے اور پھر اس پر فشر کی تصویر ابھر آئی۔ فشر آن دی لائن۔ فشر کی انتہائی مودبانہ آواز سنائی دی۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت سہما ہوا ہے۔ اسٹار کہاں ہے فشر؟ اور وہ عمران اور اس کا گروپ، اس کے متعلق کیا رپورٹ ہے؟ چیف باس نے انتہائی کڑکدار لہجے میں کہا۔ سارس گروپ کو میں نے تلاش کر لیا تھا لیکن وہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ باس دفتر آ رہے تھے کہ پھر انہوں نے سارڈی کو فون کیا کہ وہ ایمرجنسی میں کہیں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے متعلق ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے۔ فشر نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ گروپ کہاں نکل گیا؟ زمین میں دفن ہو گیا یا آسمان پر چڑھ گیا؟ اب تک اس کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ چیف باس غصے سے پھٹ پڑا۔ باس، میرے آدمی شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے چہرے اور شناختیں میں نے معلوم کر لی ہیں۔ جیسے ہی کوئی اطلاع ملی میں ان پر موت بن کر جپٹ پڑوں گا۔ فشر نے کہا۔ فوراً انہیں تلاش کرو اور اسٹارک سے جیسے ہی بات ہو اسے کہو کہ وہ فوراً مجھ سے رابطہ قائم کرے۔ چیف باس نے جھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ آف کر دیا۔ پھر وہ مشین کے سامنے سے اٹھ کر اپنی کرسی پر آن بیٹھا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور جھنجھلاہٹ ابھی تک موجود تھی۔ جس قدر کوشش اس نے اس گروپ کے خاتمے کے لیے کی تھی، اتنی اس سے ناکامی ہوئی تھی اور اب یہ ناکامی اس کے اعصاب پر عفریت بن کر چمٹ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پوری دنیا میں آکٹوپس کی طرح پھیلی ہوئی اس تنظیم 8-9 افراد کے گروپ کا خاتمہ نہیں کر سکی۔ ہر جگہ ناکامی، ہر مرحلے پر ناکامی۔ اسی لمحے میز پر رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی مشین پر ہلکی سی گھنٹی کی آواز سنائی دی تو چیف باس نے چونک کر اس مشین کی طرف دیکھا۔ مشین پر ایک ہنسا تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ اس ہنسے کو دیکھ کر چیف باس کے چہرے پر حیرت اور زیادہ شدت اختیار کر گئی۔ اس نے مشین آف کی اور پھر میز کی دراز کھولی۔ اس میں سے ایک چھوٹا سا ڈبہ باہر نکال لیا۔ اس ڈبے پر وہی ہنسا سرخ رنگ میں لکھا ہوا تھا۔ اس نے ڈبے کے کونے میں موجود بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، نمبر 60 اسپیشل گیٹ وے انچارج کالنگ چیف۔ ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ یس چیف باس آن دی لائن۔ چیف باس نے کہا۔ باس U2M سڈنی پوائنٹ سے چل کر ہیڈ کوارٹر آ رہی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اسپیشل وے یوز کرنے کا حکم دیا تھا اور اسٹار کو بھی ہدایات دی تھی، پھر وہ کیوں اسے لے کر آ رہا ہے؟ چیف باس نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا۔ کمپیوٹر کال کے جواب میں اس نے کہا ہے کہ وہ اسپیشل مشن پر ہیڈ کوارٹر آ رہا ہے۔ اٹ از اسپیشل ایمرجنسی۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ میں خود آ رہا ہوں، چیف باس نے کہا اور ڈبے کا بٹن آف کر کے اس نے ڈبہ واپس میز کی دراز میں رکھا اور پھر دوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مختلف راہداریوں سے گزر کر وہ ایک کمرے میں داخل ہوا اور پھر یہ کمرہ کسی تیز لفٹ کی طرح نیچے اترتا چلا گیا۔ کمرہ جب ساکت ہوا تو دروازہ کھول کر چیف باس باہر آ گیا۔ باہر ایک طویل راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک فولادی دروازے کے باہر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ چیف باس نے دروازے پر اپنا ہاتھ رکھا تو بلب بجھ گیا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس سارے ہیڈ کوارٹر میں چیف باس نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا تھا کہ ویسے تو دروازے مخصوص کوڈ کے بغیر کسی صورت نہیں کھول سکتے تھے، اور یہ کوڈ بھی متعلقہ آدمی کی آواز میں جب تک دہرایا نہ جاتا کمپیوٹر دروازہ نہ کھولتا۔ لیکن چیف باس کے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بس اپنا ہاتھ جس دروازے پر رکھ دیتا وہ کھل جاتا۔ دروازہ کھلتے ہی چیف باس اندر داخل ہوا۔ یہ ایک خاصا وسیع کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک خاصا گہرا سا تالاب تھا جس میں سمندر کا پانی بھرا ہوا تھا۔ یہی ہیڈ کوارٹر کا اسپیشل ویز تھا۔ U2 آبدوز اسی راستے سے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوتی تھی۔ کمرے کی ایک سائیڈ میں دیوار کے ساتھ ایک لمبی چوڑی مشین اور اس مشین کے سامنے ایک نوجوان سفید کوٹ پہنے بیٹھا تھا۔ نمبر 60 اسپیشل وے گیٹ کا انچارج ہومر تھا۔ باس کو آتے دیکھ کر ہومر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چیف باس تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مشین کی طرف بڑھا اور پھر اسٹول پر بیٹھ گیا جبکہ ہومر اس کے ساتھ مودبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ مشین کے درمیان میں موجود ایک بڑی سی اسکرین پر سمندر کے اندر کا منظر واضح طور پر نظر آ رہا تھا جس میں ایک عجیب سی ساخت کی آبدوز تیزی سے چلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ U2 آبدوز تھی، انتہائی جدید ترین آبدوز جس کا تمام تر نظام خودکار تھا۔ چیف باس نے مشین کے نیچے لگا ہوا ایک اور بٹن دبایا تو آبدوز کا اندرونی منظر اسکرین پر ابھر آیا۔ دوسرے لمحے چیف باس اس پوری طرح اسٹول پر اچھلا کہ اسٹول سے نیچے جا گرا۔ ہومر نے لپک کر اسے تھام لیا ورنہ شاید وہ اس پانی کے تالاب میں جا کر گر کر مر جاتا۔ یہ تو وہی گروپ ہے، وہی ایک عورت اور مرد، چیف باس نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ بری طرح بگڑ گیا تھا۔ کون سا گروپ باس؟ ہومر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یو شٹ اپ۔ چیف باس الٹا اسی پر چڑھ دوڑا۔ وہ ہومر سہم کر خاموش ہو گیا۔ چیف باس کی حالت کٹے کتے جیسی ہو رہی تھی، جیسے وہ اپنی ہی کٹی دم کو منہ سے پکڑنے کے چکر میں گھوم رہا ہو۔ اس نے جلدی سے مختلف بٹن دبائے اور پھر مشین کے ساتھ لگا ہوا ایک مائک باہر کھینچ لیا۔ اب اسکرین پر اسٹار کی تصویر ابھر آئی تھی۔ ہیلو ہیلو، چیف باس کالنگ یو۔ چیف باس نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ یہ باس اسٹارک آن دی لائن۔ مشین سے اسٹار کی مخصوص آواز برآمد ہوئی۔ اسٹار کے کون لوگ ہیں؟ اور میں نے تمہیں ہدایات دی تھی کہ اسپیشل وے کلوز کر دیا گیا ہے، پھر تم؟ چیف اس انداز میں بری طرح جی ہاں کہ آخری لفظ پر اسے بری طرح کھانسی آ گئی۔ باس، یہ وہی گروپ ہے جسے آپ نے ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ میں انہیں ساتھ لے کر آ رہا ہوں تاکہ آپ خود انہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کریں۔ اس طرح کام یقینی ہو جائے گا۔ اسٹارک نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ شٹ اپ، تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تم کسی غیر کو
ہیڈ کوارٹر میں لے کر آؤ، فوراً اسے واپس لے کر جاؤ اور ان سب کو ہلاک کر دو۔ چیف باس نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ وہ بری طرح دانت پیس رہا تھا جیسے اسٹار کو کچا ہی چبا جائے گا۔ واپس وہ کیسے باس؟ اسٹارک نے چونکتے ہوئے کہا۔ پریشر سسٹم آن کرو، جلدی کرو، چیف باس نے کہا۔ لیکن باس اسٹارک نے کچھ جھجک کر کہا، یو ڈیم فول، فوراً پریشر سسٹم آن کرو، اسے واپس لے جاؤ، چیف باس نے پہلے سے بھی زیادہ حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ بب بب بہتر، باس اسٹارک نے کہا، اور اچانک چیف باس اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ اس کی آنکھیں اینک کے بعد بھی پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ اسے اچانک خیال آیا تھا کہ گروپ تو ایک عورت اور 7 افراد پر مشتمل ہے۔ وہ 8واں کہاں گیا؟ اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے مشین کے بٹن دبانے شروع کر دیے۔ دوسرے لمحے اسکرین پر مختلف دھماکے سے ہوئے اور پھر اسکرین پر ایک نئی شکل سامنے آ گئی۔ یہ پاکیزیائی نوجوان تھا جو آبدوز کو خودکار مشین کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا لباس وہی تھا جو اسٹارک نے پہنا تھا۔ او غضب ہو گیا، یہ اسٹارک نہیں ہے، یہ وہی پاکیزیائی ہے، شاید العمران، چیف باس نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسٹارک نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے باس؟ اسٹارک کی مخصوص آواز کے بغیر تو آبدوز حرکت میں نہیں آ سکتی اور نہ ہی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو سکتی ہے۔ ہومر نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے بلیو گن؟ کہاں ہے؟ اسے کنیکٹ کرو، جلدی بلیو گن کو کنیکٹ کرو، چیف باس نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ بلیو گن؟ ہومر بلیو گن کا نام سن کر بری طرح اچھلا اور پھر بھاگتا ہوا ایک الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی پورٹیبل مشین نکالی جس پر غلاف چڑھا ہوا تھا۔ اس نے اسے لا کر مشین کے ساتھ رکھا، اس کے اوپر سے غلاف علیحدہ کیا تو اندر ایک بڑی سی کیف نظر آنے لگی۔ اس کیف میں نیلے رنگ کا سیال مادہ آدھے سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ اس کیف میں نیلے ربڑ کی نلکی لگی ہوئی تھی۔ اس نے نلکی کو کھولا اور پھر اسے مشین کے ریک خانے میں فٹ کرنے لگا۔ چیف باس ہون بینچے یہ سب کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، شاید غصے کی شدت سے یا بے چینی سے۔ نلکی فٹ کر کے اس نے مشین پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو کیف کے اندر موجود سیال مادے میں بھر سا گیا۔ اب اسے U2 میں پہنچا دو، جلدی، چیف باس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور ہومر نے جلدی سے مشین کے مختلف بٹن دبا دیے۔ مشین سے ایک نئی قسم کی گونج سی پیدا ہوئی اور اس کے اندر کیف میں گیس سی بھر گئی جو اس نلکی میں سے ہو کر مشین کے اندر پہنچ رہی تھی۔ چیف باس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ آبدوز میں گروپ کے افراد مخصوص کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے، جبکہ عمران اسٹارک کے میک اپ میں مشین کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ شاید اس پریشر پوائنٹ کو چیک کر رہا تھا جس کے ذریعے آبدوز کو واپس لے جا کر چیک کیا جا سکتا تھا، لیکن اسے شاید احساس نہیں تھا کہ اس کا میک اپ چیک کر لیا گیا ہے۔ بلیو گن آن ہے باس، آپ فائر کر سکتے ہیں، ہومر نے چیف باس سے مخاطب ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اور چیف باس نے جلدی سے ایک بٹن پریس کر دیا اور مائک ہاتھ میں لے کر کہا، اسٹار کیا ہو رہا ہے؟ اب چیف باس کا لہجہ ٹھیک تھا، کچھ نہیں باس، عمران نے جو اسٹار کے میک اپ میں تھا چونک کر مڑتے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ کہ اصل اسٹار کہاں ہے؟ چیف باس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اصل اسٹار کیا مطلب باس؟ اصل اسٹار تو میں ہوں، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری اصل شکل یہاں اسکرین پر دیکھ رہا ہوں۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم حلقہ موت کے ہیڈ کوارٹر میں اس طرح داخل ہو جاؤ گے؟ کبھی نہیں، اور اپنے اب ساتھیوں سمیت مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چیف باس نے گونجدار آواز میں اور فاخرانہ لہجے میں کہا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے باس، عمران نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اور یہ بھی سن لو کہ اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی، یہ آبدوز خودکار ہے، اسے اب تم نہ روک سکتے ہو اور نہ اس میں موجود کوئی چیز تمہارے کام آ سکتی ہے۔ البتہ یہ آبدوز تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے مقبرہ بن جائے گی۔ میں تم سب پر بلیو گن فائر کرنے والا ہوں، بلیو گن جو تمہارے ہڈیوں سے بھی روح کھینچ کر باہر نکال لے جائے گی، چیف باس نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ عمران چیف باس کی بات سنتے ہی تیزی سے ایک طرف ہوتے ہوئے اپنے تھیلے کی طرف لپکا۔ تم ایک حقیر چوہے کی طرح چوہے دان میں پھنس چکے ہو اور موت کا جال تم پر لمحہ بلمحہ سخت ہوتا جا رہا ہے، تم کچھ بھی کرو، آپ موت سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ میری طرف سے اجازت ہے، جو تدبیر بھی کرنا چاہو کر لو، میں 10 تک گنوں گا، اس کے بعد بلیو گن فائر کر دوں گا، چیف باس نے فاتحانہ انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گنتی شروع کر دی۔ ہمیں کھولو عمران، جلدی کرو، ایک آدمی نے چیخ کر کہا۔ اب کھلنے اور بند کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چیف باس نے وحشیانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے رک رک کر گنتی شمار کرتا رہا۔ وہ 5 تک پہنچ چکا تھا۔ عمران بیگ چھوڑ کر تیزی سے اپنے ساتھیوں کی طرف لپکا، وہ شاید انہیں کھولنا چاہتا تھا، لیکن پھر عمران کی حرکات دیکھ کر چیف باس کے حلق سے بے اختیار قہقہے نکلنے لگے۔ وہ موت کے خوف سے پاگل ہو گیا تھا، کبھی وہ ایک کے پاس جاتا، اسے کھولنے کی کوشش کرتا اور پھر اسے یکلہت چھوڑ کر دوسرے کی طرف دوڑ جاتا۔ ہاں، موت کا خوف کس قدر خوفناک ہوتا ہے، اب دیکھو اندھے کتے کی طرح تم کس طرح ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہو، چیف باس نے قہقہے لگاتے ہوئے کہا۔ ساتھ ساتھ وہ گنتی بھی کر رہا تھا اور پھر گنتی 9 تک پہنچ گئی۔ اوکے پاکیزیائی گروپ، اب رخصت ہو جاؤ، تم نے حلقہ موت کو بہت تنگ کیا ہے، لیکن بہرحال آخری فتح حلقہ موت کی ہی ہونی تھی اور ہو رہی ہے، چیف باس نے متکبرانہ انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک سائڈ پر لگا ہوا ہینڈل جھٹکے سے نیچے کر دیا۔ دوسرے لمحے آبدوز کو زوردار جھٹکے لگے اور اس کی مشین کے ایک حصے سے نیلے رنگ کی گیس نکل کر عمران سمیت سب افراد پر پڑی، اور ایک لمحے میں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سب وہ نیلے رنگ میں نہا گئے ہوں۔
چیف باس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ہینڈل کو جھٹکے سے ایک طرف کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اسکرین پر جیسے شعلے رقص کرنے لگے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسموں سے خوفناک آگ بھڑک رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب مجسمے شعلے بن گئے۔ عمران آگ لگتے ہی چکرا کر نیچے گرا تھا اور چند لمحوں بعد آگ جس طرح لگی تھی اس طرح خود بخود بجھ گئی اور آبدوز کے اندر عمران اور اس کے ساتھیوں کی جلی ہوئی لاشیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ عمران فرش پر پڑا ہوا تھا جبکہ اس کے ساتھی کرسیوں پر ہی زندہ جل گئے تھے، ان سب کے جسم کوئلہ بن چکے تھے۔ چیف باس نے فاتحانہ انداز میں کہکہے لگاتے ہوئے مختلف بٹن بند کر دیے۔ اب اسپیشل کمپیوٹر کے ذریعے اس آبدوز کو یہاں لے آؤ۔ ہاں ہاں، حلقہ موت بلاخر فاتح رہا، وہ بنا ہی فاتح رہنے کے لیے ہے۔ چیف باس نے اسٹول سے اٹھ کر بے اختیار ناچنے کسی انداز میں کہکہے لگاتے ہوئے کہا اور ہومر جلدی سے مشین کو آپریٹ کرنے لگا تاکہ اسپیشل کمپیوٹر آن کیا جا سکے۔ بلاؤ سب چیفز کو یہیں بلاؤ، انہیں کال کرو، ان سب کو پتہ چلے اور انہیں جلی ہوئی لاشیں دکھاؤ تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ حلقہ موت کا ہیڈ کوارٹر ناقابل تسخیر ہے، ناقابل تسخیر۔ اس کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی توڑ دی جاتی ہے، اس کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ نکال دی جاتی ہے اور بڑھنے والا ہر قدم موت کی طرف ہی بڑھ سکتا ہے، اس سے زندگی چھین لی جاتی ہے۔ چیف باس نے چیخ چیخ کر کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے پوری دنیا کو مسحر کر لیا ہو اور ہومر ٹاپ ہیڈ کوارٹر کے تمام چیفز کو کال کرنے کے لیے مائک آن کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اسکرین پر نظر آنے والی آبدوز میں کوئلہ بنی ہوئی لاشیں چیف باس کے دل میں اٹھنے والی مسرت کی لہروں کو اور زیادہ ابار رہی تھیں اور وہ بار بار ان لاشوں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی عظیم فاتح اپنی مسحر کی ہوئی سلطنت کو فاتحانہ انداز میں دیکھتا ہے۔